अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी खैर व बरकत में रखे, अपनी रहमतों में रखे, आफ़ियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे लेफ़्ट साइड पे पीछे लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, तो मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि यहाँ आगे फ्रंट पे जगह मौजूद है। अगर टीम्स या स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ आगे मुंतकिल कर दें तो बहुत सारे लोगों के लिए जगह बन जाएगी। जो लोग नीचे बैठे हैं आप लोग उठाइए, यहाँ पे आके बैठें, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो अपनी जगह से नहीं उठेंगे। प्लीज़ मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इकराम कीजिए। अब वॉलंटियर्स भी साथ हो जाएं काइंडली। लेफ्ट साइड पे जो लोग खड़े हैं वो उन चेयर्स पे आके बैठ सकते हैं। प्लीज़ इंतज़ामिया कोऑपरेट करे ताकि आने वालों के लिए जगह बनी रहे। मदर्स के लिए साथ वाले हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गुंजाइश मौजूद है, स्पीकर भी, और बहुत सारी माएँ वहाँ मौजूद हैं अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह, अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें होती हैं। तो आप वो 4 कलिमात दोहरा लीजिए जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना, जब तुम जन्नत के बागीचों पर से गुजरो तो कुछ चर चुग लिया करो। इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, क़ालू वमा रियाज़ुल जन्ना। साहबे कराम ने पूछा कि जन्नत के बागीचे कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र की मजालिस। और एक बार इसी तरह से जब आपने सवाल किया, आपने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतहु, जब तुम जन्नत के बागीचों पर से गुजरो तो कुछ फल खा लिया करो, कुछ चर चुग लिया करो। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जन्नत के बागीचों के फल क्या हैं? तो आपने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो क्या आप दोहराएंगे? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोहराइएगा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे हैं, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान। 2 कलमे हैं जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान पर बहुत भारी हैं, रहमान को बेहद महबूब हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दोहराइएगा। ज़ाहिदा तबस्सुम, अगर आप सामने आ जाएं काइंडली। मुझे जो जो नज़र आ रहे हैं मैं उनको बुलाती जाऊंगी, जिनका पता चलेगा। काइंडली आप इधर आ जाइए। जिन लोगों ने इस शहर की ख़वातीन और बच्चियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ताल्लुक़ देने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की, हमारे लिए वो बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी सारी कोशिशों काविशों को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के हज़ारों साल बाद भी, सैकड़ों बरस बाद भी उस मिशल को थामने वाले आज भी बड़ी तादाद में दुनिया में मौजूद हैं। कुरान की रोशनी, सुन्नत की रोशनी, इस्लाम की रोशनी फैलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको चुन लेते हैं उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करे उनका मकाम कितना बुलंद हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं फ़लाँ शख्स से बेहद मोहब्बत करता हूँ, आप भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस इंसान से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों से कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़लाँ शख्स से बेहद मोहब्बत करते हैं, आप भी इनसे मोहब्बत करो। आप इमेजिन कर सकते हैं आसमान कितने बड़े हैं? कोई अंदाज़ा कर सकता है? सारे आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अंदाज़ा करना चाहें तो मैं एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान पर 4 उंगली जगह भी नहीं है जहाँ अल्लाह के फरिश्ते उसकी हम्द और तस्बीह करने के लिए मौजूद ना हो। तो इमेजिन करें ज़मीन पर तो लोगों की कितनी तादाद होगी और आसमान वाले सब मोहब्बत करने लग जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों का जी चाहता है कि सारे आसमान वाले मुझसे मोहब्बत करें? इसका मतलब यह है कि आपका दिल चाहता है कि आप अल्लाह की नज़रों में महबूब हो जाएं। मैं हदीस पूरी सुनाने के बाद आपको बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कैसे मिलती है इंशाअल्लाह। फिर आसमान से ये आवाज़ ज़मीन की तरफ आती है और ज़मीन वाले भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं। मैं मोहतरमा फ़रत नाइक साहिबा से ही कहना चाहती हूँ, हम सब अहले पाकिस्तान आपसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। आप सब लोग मोहब्बत करते हैं? कितने लोग मोहब्बत करते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा। तो आपने इस मोहब्बत की वजह से खामोशी इख्तियार करनी है, सुकून से सुनना है और इस मजलिस को ज़िक्र की मजलिस बनाना है इंशाअल्लाह ताला। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, कितने लोग करते हैं? अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, हाथ खड़े रखिए। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो अल्लाह ताला ये कहते हैं, मेरी इत्तिबा करो, मेरे रसूल की पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। कितने लोग रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी करेंगे? इंशाअल्लाह कहिए ज़ोर से, करेंगे। कब तक करेंगे? मौत तक इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये वादा है, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। अल्लाहु अकबर। ये रास्ता है, रोशनियों का रास्ता, अमन का रास्ता, ये रास्ता है जन्नत का रास्ता। लेकिन ये रास्ता किसके लिए आसान होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म के रास्ते पे चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घरों में हदीस की किताबें मौजूद हैं? सिहाह सित्ता
صحیح بخاری کتنے گھروں میں موجود ہے؟ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سیرت کی کتابیں کتنے لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو اپنے گھر میں روزانہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی احادیث اور سیرت کے واقعات سناتی ہر روز؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ کی بات یاد رکھیے گا، یہ علم فزکس کا علم نہیں ہے، کیمسٹری کا، بایو کا علم نہیں ہے، بزنس کا علم نہیں ہے، یہ علم وحی کا علم ہے، قرآن حکیم کا اور سنت رسول کا علم ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دے، سنتوں کو فالو کرنے والا شہر بنا دے۔ یا اللہ اس شہر سے روشنیاں دنیا بھر میں پہنچیں، اور یا اللہ ان میں سے ایک ایک فرد جس کے دل میں محبت کی تمنا ہے یا جو محبت کرتا ہے، یا اللہ آسمان والوں کی محبت بھی انہیں نصیب فرما دے، زمین والوں کی محبت بھی نصیب فرما دے۔ ہمارے کچھ معزز مہمان جو بیک پہ بیٹھے ہیں، سیکنڈ صوفے پہ، مجھے روبی امجد نظر آ رہی ہیں اور باقی لوگ، تو آپ پلیز انہیں آگے جگہ دیجیے، آگے آ جائیے کائنڈلی۔ مہمان کی عزت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیر کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ ہم سیر کرتے رہیں، دنیا گھومیں؟ دل چاہتا ہے نا؟ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر دنیا گھومتے ہیں۔ جیسے محترمہ فرت نائک صاحبہ دنیا بھر میں جاتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ سیر ضرور کریں لیکن ایک چیز ضرور پیش نظر رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سیر کرنی، کیونکہ ہم مسلم ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کہ اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانا ہے۔ وہ باقی لوگوں کو بھی انفارم کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور سارے فرشتے اکٹھے ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر جگہ ختم ہو جاتی ہے، زمین پر جگہ ہی نہیں بچتی، اس مجلس کے ارد گرد ساری جگہ پر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر پرے باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جیسے بوجھل ہوں تو ظاہر ممکن نہیں ہوگا، فرشتوں کا بوجھ ہی نہیں ہوتا، پرے باندھتے باندھتے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ بندے کیا کرتے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے رب، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر کتنا یاد کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری عزت کی قسم، پھر تو تجھے بہت زیادہ یاد کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے اور کیا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے پھر کیسے سوال کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ پھر تو بہت زیادہ شوق اور رغبت سے تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اور کیا چاہتے ہیں، اور مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری آگ سے، تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی، آگ نہیں دیکھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ میری آگ، میرے جہنم کو دیکھ لیتے پھر کس قدر زیادہ مجھ سے آگ سے پناہ طلب کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم، رو رو کے گڑ گڑا کر تیری آگ سے تیری پناہ مانگتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ذکر کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ جو بھی سوال کریں، جو سوال کریں انہیں وہ سب کچھ عطا کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یوں ہی آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا۔ آپ امیجن کریں گے اللہ کو یاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ انہیں سب کو وہ سب کچھ عطا کر دو جو یہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے، مجلس قیمتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، آپ کانوں سے سنیں، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے، یا کوئی بھی ذکر جو آپ کرنا چاہیں۔ اور جب آپ ذکر کریں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ دعائیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے ضرور سوال کیجئے، یا اللہ ان پر رحم فرما دے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے، یا اللہ جو تیرے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما لے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما لے، اور امت مسلمہ کو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے قربانیوں کی داستان رقم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہ اللہ کے قرب کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہیں، سب سے پہلے اپنی وقت کی قربانی ہے کہ آپ وقت کی قربانی دیں، اور وقت کو قربان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں، سنت رسول کو سیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنی سیکھیں، اپنے خاندانوں کو مضبوط بنانا سیکھیں، اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرنی سیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور جب آپ دعا کریں تو بیماروں کے لیے اور محروم طبقات کے لیے بھی دعائیں کیجئے، بے اولادوں کے لیے بھی دعائیں کیجئے، اور جو اپنے لیے مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل پاکستان پر یہ رحمت کی کہ ہمارے پاس داعیان اسلام کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم زندگی بسر کریں، اس میں سے کچھ قیمتی نصیحتیں کریں۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے یا آپ لکھ سکتے ہیں تو اسے لکھ لیں، ورنہ اپنے دل پر لکھ لیں، اور آپ بہت خاموشی اور توجہ سے سنیں گے۔ پونا کالج انڈیا، میرا بہت جی چاہتا ہے جب سے میں فرحت نائک صاحبہ سے ملی ہوں کہ میں پونا کالج میں جاؤں۔ ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسے تعلقات نہیں ہیں، لیکن مجھے اس سرزمین سے محبت ہو گئی جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داعیہ اسلام کو رہنے کا موقع دیا، علم سیکھنے کا بھی اور پھر وہاں پڑھانے کا بھی۔ پھر جب شادی ہوئی، جب بامبے آ گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی تو بہت ہی شاندار سکول قائم کیا جو دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل تھی۔ بڑا زبردست سکول تھا IRF کے تحت۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی انہیں کہ دنیا بھر کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ تو انڈیا میں آپ لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، کتنے لوگوں کو وہ
शहादा यानी कलेमा पढ़ाते थे और मुसलमान करते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी फ़रत नाइक साहिबा को कि उन प्रोग्राम्स में बैक एंड के सारे काम, तंजीमी मैनेजमेंट के सारे काम वो संभालती रहीं। और अल्लाह ताला ने जैसे मर्द और औरत का रिश्ता बनाया है, औरत मर्द को हमेशा सपोर्ट करती है और कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी सूरत में हम देखते हैं डॉक्टर साहब की कामयाबियों के पीछे मोहतरमा फ़रत नाइक साहिबा हमें नज़र आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों की काविशों को कबूल करे और इनके बच्चों को भी दाइयान इस्लाम बनाए, हमारे बच्चों को भी अपने रास्ते में कबूल कर ले। मैं आपको दावत देती हूँ कि आप आएँ और पाकिस्तानी अवाम फैसलाबाद के लोगों से मुखातिब हों। ये हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, ये हमारी माएँ हैं, ये आपसे बेहद मोहब्बत करती हैं, आपके लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में सजाना चाहती हैं। तो आइए प्लीज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी बहुत ही मोहतरम डॉक्टर निखत साहिबा और मेरी प्यारी दीनी माओं, बहनों, बेटियों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाती हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही ज़्यादा शुक्र है कि उसने हमको यहाँ जमा किया इस कसीर तादाद में। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इस बात को मुमकिन कर दिया डॉक्टर निखत और इनकी सारी टीम की कोशिशों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सियालकोट की सरज़मीन पर पहुँचे। आपकी मोहब्बत हमको यहाँ ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ बहनों, आज के मौजू का उन्वान है बामकसद और बाशऊर परवरिश, बच्चों की परवरिश। इंग्लिश में टाइटल है कॉन्शियस एंड पेरेंटिंग विथ पर्पस। पेरेंटिंग विथ पर्पस, बामकसद और बाशऊर पेरेंटिंग। तो अजीज़ बहनों, आज के इस प्रेजेंटेशन को मैंने 4 अहम नुकात में तकसीम किया है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि क्या है बामकसद परवरिश, बच्चों की परवरिश जो करना है वो बामकसद और बाशऊर परवरिश, इसके क्या मफ़हूम हैं। इसके बाद हम कुरान की रूह से ये देखेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला बच्चों के बारे में क्या फरमाता है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि कुरान जो है वो 4 कॉम्बिनेशंस पेश करता है। कुरानिक एसेंस ऑफ पेरेंटिंग जिसको कहा जाएगा, थीम्स जो मौजू कुरान में बताया गया है, बाप और बेटे के जो कॉम्बिनेशंस है उस पर हम गौर व फिक्र करेंगे। तीसरा नुक्ता ये है कि हम चंद इस्लामी तारीख की चंद
بہترین اور پرعزم ماؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں. اور آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے نکات اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ نہیں جائیں گے, ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. کچھ عزم کر کے اٹھیں گے, کچھ ایسے ریفلیکشنز, کچھ ایسے ریزولوشنز جو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے, کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں. دیکھیں یہ ساری محفل جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے, اور ہماری ہر وہ بات, ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے, ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. چونکہ اس محفل میں بچیاں, مائیں, بہنیں ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی, ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے, اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے, خود اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ. تو عزیز بہنوں, یہ کانسیپٹ جو ہے باشعور اور با مقصد بچوں کی پرورش کرنا, کانشیس پیرنٹنگ یا پرپسفل پیرنٹنگ, پیرنٹنگ وتھ اے پرپس, اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گی. کچھ سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف سپلیکیشن, یعنی کہ دعاؤں کی قوت, دعاؤں کے اندر جو قوت ہوتی ہے, اس کے بارے میں نان مسلمز نے کچھ ریسرچ کی اور اس کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں شائع کیا. اس کا کیا نتیجہ تھا اور وہ ریسرچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 سیٹ آف پلانٹس لیے, پودوں کو 2 سیٹ آف پودے جو ہے بیج ڈالے اور ان کو اگایا گیا. پورا ایٹماسفیئر سب کچھ دونوں کا بالکل یکساں تھا. ان اے سیٹ آف پلانٹس اور بی سیٹ آف پلانٹس, اوکے. اے گروپ پلانٹس کو اتنا ہی سورج, پانی, کھاد, سوئل سب کچھ ویسا ہی دیا گیا جیسے کہ بی سیٹ آف پلانٹس کو دیا گیا, اوکے. فرق صرف یہ تھا کہ اے سیٹ آف پلانٹس کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور بی سیٹ آف پلانٹس کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی. اے سیٹ آف پلانٹس کے لیے پرٹیکولر دعائیں کی گئی کہ اس کے پھول ایسے ہوں, اس کے پھل ایسے ہوں. ایک ویژن جو ہے دیا گیا اے سیٹ آف پلانٹس کے لیے. بی سیٹ آف پلانٹس کو بس یوں ہی اگنے کے لیے, اس کی پرورش ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے عزیز بہنوں, نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نان مسلمز یہ ریسرچ اور یہ ڈاکیومنٹری کی پوری ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارا تو اعتقاد ہے اور ہم اللہ سے گہرا ربط اور تعلق قائم کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے, رائٹ. لیکن یہ تو نان مسلمز ہیں جو کہ المائٹی سے, جو کہ خالق اور مالک سے دعائیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اے سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہوئے یا بی سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہو؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا. اے سیٹ آف پلانٹس جو تھے وہ بہت زیادہ کوالٹی, ان کے پھل, ان کے پھول اور ہر شے جو تھی
وہ بہت بہترین اور عمدہ ثابت ہوئی، اور بی پلانٹس جو تھے وہ بالکل ادھورے سے وہ ہو گئے۔ تو عزیز بہنوں، پرورش جو ہے اسی طرح سے ہے۔ جب بچوں کو بس یوں ہی بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک پلان اور ایک مشن اگر نہیں ہے والدین کے ذہن میں، تو ایسے ہیں جیسے کہ بی سیٹ آف پلانٹس۔ لیکن وہ والدین جو بچوں کے لیے مقصد رکھتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک منصوبہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ بچہ جس کو آج میں نے جنم دیا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوگا؟ کیا یہ ایک عذاب بنے گا معاشرے کے لیے؟ کیا یہ بچی جس کی پیدائش آج ہوئی ہے، یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو عزیز بہنوں، یہ ویژن جو ہے، یہ ایک مشن جو ہے، یہ ایک پرپس جو ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے با مقصد پرورش کرنا بچوں کی۔ ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ پیڑ اگ رہا ہے، بیج ڈال دیا گیا، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پر، بس وہ اچھا ہٹا کٹا جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے، ایک جاگیر اور ایک سرمایہ نہیں ہے، بلکہ ایک وبال ہو گیا ہے، زحمت ہو گیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے۔ تو پیاری بہنوں، با مقصد بچوں کی پرورش کرنا۔ فرض کیجئے کہ ایک ایروپلین میں ایک فلائٹ جو جا رہی ہے، اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل جو ہے، اس کی خبر پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو جانا ہے کراچی، اور فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کو جانا ہے سیالکوٹ۔ تو کیا ہوگا اس فلائٹ کا نتیجہ؟ اس کے پیسنجرز کتنے کنفیوزڈ ہوں گے، اور اس سارے فلائٹ کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہوگا بہنوں؟ کنفیوژن، کیوس، بہت زیادہ ہے نا پرابلمز ہوں گے اس فلائٹ کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ دو مین ہیڈز جو ہیں فلائٹ کے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک یکدلی نہیں ہے ان کے اندر۔ ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کی منزل ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی منزل جدا ہے۔ والدین اگر ماں کچھ اور چاہتی ہے اور باپ کچھ اور چاہتا ہے، ماں باپ کا مقصد اگر ایک نہ ہو پیاری بہنوں، تو پھر اسی طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، مسائل اور مسئلے تو ہوں گے زندگیوں میں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن جو ہے والدین کے الگ ہو۔ ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، ہر ایک فرد جدا ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن منشا اور مقصد جو ہے وہ دونوں کا ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ تو دونوں مل کر جدوجہد کریں اللہ کی رضا کے لیے، تب یہ ہوگا با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ۔ عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 6 تھیمز ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور دولت یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، قرۃ عین کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھیم اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور دولت جو ہے یہ فتنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگرچہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا جائے، اگرچہ ان کے ساتھ لاپرواہی کی جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہی زینت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، یہ ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم کو میری پیاری بہنوں کتنا چوکنا رہنا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، کیونکہ ہم مائیں نہیں جانتی ہیں. ہر دور کے چیلنجز بالکل جدا جدا ہے. ہر دور میں ایک نیا چیلنج جو ہے وجود میں آتا ہے. تو ہم یہ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. کتنا زیادہ کنیکشن ہمارا سٹرونگ ہونا چاہیے اللہ سے، کتنا زیادہ کنیکشن بالقرآن جو ہے وہ بھی سٹرونگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو ہر لمحہ ہدایت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں. جب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں فلاں فرینڈ کے پاس جاؤں یا نہیں جاؤں، میں فلاں کورس کروں یا نہیں کروں، میری بیٹی 18 سال ابھی وہ فون مانگ رہی ہے، میں اس کو دوں یا نہیں دوں، کس سے ہدایت مانگیں گے؟ کہاں سے ہم لے آئیں گے اتنی حکمت کہ ہم سارے فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہو. ہم جیسے ان پودوں کے لیے دعا مانگی گئی تھی، اسی طرح سے ہم اللہ سے دعا گو ہوں. ہمارا ویژن کلیئر ہو کہ بچوں کو ہم کو کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے ان کو. تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو یہ سیم زینت جو ہے یہ فتنہ بن سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ فائدہ بخش ہے تمہارے لیے، تمہارے والدین یا تمہارے بچے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بچوں کا ذکر کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کہ قیامت کے روز ایسا منظر ہوگا کہ وہ ماں باپ بالکل دوڑ لگائیں گے بچوں کو چھوڑ کر. ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی ان کو اپنے بچوں کی. کیوں؟ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی. تو عزیز بہنوں، ان بچوں کے لیے جن کے لیے ماں آج کل اپنا سب کچھ دینے تیار ہے، اپنے آپ کو قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں مائیں، لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ماں باپ دور بھاگیں گے بچوں سے کہ پہلے میری بخشش ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایسا ہوگا. سورہ معارج کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا منظر ہوگا کہ والدین جو ہے فدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی اولادوں کو. یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آج جن سے اتنی محبت ہے، کل قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ والدین یہ چاہیں گے کہ لے لو میرا بچہ اور میری جان چھڑوا دو اور میری بخشش کرا دو. اعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہم پر. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ دنیا کی زینت بے شک بنایا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. اگرچہ ہم نے اس میں لاپرواہی برتی،
کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو بخوبی نبھائیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن ہمارے سامنے ایسے 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے, 4 جوڑے پیش کرتا ہے باپ اور بیٹے کے. وہ کیا کمبینیشنز ہیں آپ بتائیں گے مجھے, ٹھیک ہے؟ قرآن میں کون سا جوڑا ہے جو کہ بدترین باپ, بہترین اور اعلیٰ ترین بیٹا؟ جی ایگزیکٹلی, ابراہیم علیہ السلام اور باپ آزر, رائٹ. کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات سے بالکل متاثر نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام. حالات تو کیسے ہوتے ہیں؟ سب طرف جو ہے بت پرستی پھیلی ہوئی ہے, ہر جگہ صنم کو بٹھایا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ وہ خود اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اپنے والد سے بالکل لاجیکلی ڈیڈکشن کرتے ہیں اور لاجیکلی بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی اطاعت اور عبادت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی باپ جو ہے نہیں مانتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایک قسم کا باپ اور بیٹے کی مثال. پھر دوسرا اس کے برعکس. اس کے برعکس کیا ہے؟ بہترین باپ اور بدترین بیٹا, نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد. یہاں تک کہ اتنی دعائیں کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اس طوفان سے, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں. اس قدر فکر تھی نوح علیہ السلام کو. تو یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھیج رہا ہے ہمارے لیے کہ ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے پیاری بہنوں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی امتحان میں آپ کے آگے بھی پیش کر سکتا ہوں. جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جب امتحان لیا. پھر تیسرا کمبینیشن, بہترین باپ اور مکسڈ بیٹے, اچھے اور برے دونوں طرح کے بیٹے. کس کی مثال ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وغیرہ. تو عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال ہم کو دی اور ہم جانتے ہیں. اب وہ والد, کیا انہوں نے جدا پرورش کی دونوں کی؟ کیا تربیت انہوں نے علیحدہ علیحدہ دی سب بچوں کو؟ نہیں. تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی. اور کوئی بھی 2 بچے یکساں نہیں ہوتے. ہم جو ہے سیم فلسفی 2 بچوں پر نہیں ہانپ سکتے. سیم چھڑی سے ہم ان کو نہیں ہانپ سکتے. سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بالکل علیحدہ طریقے سے ہونی چاہیے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں مدر ہونے کی حیثیت سے ہم کو کتنے زیادہ ایموشنلی ساؤنڈ ہونا ہوگا, کتنے زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوگا. کیونکہ ہر بچے کی تربیت کے لیے ایک ڈفرینٹ لائن آف ایکشن جو ہے سمجھنا ہوگا, سیکھنا ہوگا, اس کے بعد میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. لیکن اگر بس یوں ہی جو ہے جس طرح سے پیڑ کو بیج کو بو دیا اور وہ اپنے آپ اگ رہا ہے, اگر اس طرح سے کیا جائے تو ظاہر ہے میری پیاری بہنوں پھر وہ ویسا ہی جنگلی پیڑ ہوگا اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک زحمت ہی ہوگا. پھر چوتھا کمبینیشن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بہترین والد, بہترین بیٹے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہو, یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الکبریٰ اور دیگر ان کے جو بیٹیاں تھیں ان کی مثال ہو.
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ڈائلاگز پیش کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ کے ڈائلاگز، ایون یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ کے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے ایک باپ اور بیٹے کے ڈیلنگز کا. یا ابتی اس طرح سے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ سارے سبق جو ہے پیاری بہنوں، ان سے ہم کو سیکھنا ہے، ان سے ہم کو سمجھنا ہے. اب ہم دیکھیں گے 3 ایسی مائیں جن سے ہم سبق آموز ہوں گے. پہلی ماں جن کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے ام بخاری. قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے اوتھینٹک کتاب جس پر تمام مومنین کا ایمان ہے تو وہ ہے صحیح البخاری. کیا آپ جانتی ہیں کہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش ایک سنگل ماں نے کی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں نے خوب پوری طرح سے بھرپور کوشش کی کہ بہترین سے بہترین اور اعلیٰ ترین اسکالرس کے انڈر ان کو لے جانا اور ان کی تربیت کرانا. لیکن یہ ہوا کہ 10, 11 یا 12 سال کی عمر کے جب وہ تھے تو کہتے ہیں کہ اچانک ان کی آنکھیں چلی گئیں. آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے اس ماں کا حال کیا ہوگا. اور 1 منٹ ہم پاز کرتے ہیں یہاں پہ یہ سٹوری کو. اگر آج کے دور میں اکیلی ماں بچے کی پرورش کر رہی ہے اور بچہ اگر اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طرز عمل ہوگا، اور وہ کتنے جلدی وہ گیو اپ کر دیتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب تو کوئی بھی میرا سہارا نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ام بخاری نے ایسا نہیں کیا. وہ ہر ڈاکٹر کے پاس ہر علاج انہوں نے کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا کہ مشکل ہے اور یہ شاید ہی ناممکن ہے کہ ان کی آنکھیں لوٹ کر آئیں. ام بخاری اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے بہت رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں. کئی دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام ایک رات ان کے خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی ہے. صبح اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ الحمدللہ بخاری جو ہیں وہ دیکھ سک رہے ہیں. لیکن میری پیاری بہنوں، بے شک دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. لیکن ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ عرصہ، وہ سال یا وہ مہینے، وہ دن جب کہ وہ اندھے تھے، نہیں دیکھ سک رہے تھے، اس وقت کا ان کا طرز عمل کیا تھا. ام بخاری اپنے بیٹے کو بازو میں لے کر بیٹھتی اور حدیث یاد کرواتی. کہا یہ جاتا ہے اور انہوں نے خود اپنے اس میں لکھا ہے کہ آؤٹ آف دا 1 لاکھ حدیث، 1 لاکھ حدیث جو ان کو یاد ہوئی تھی، اس میں سے 50,000 حدیث جو ہے انہوں نے اس وقت ماں کے ذریعے، ماں نے یاد کروایا ان کو. تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. دعائیں بے شک ہم کریں اور اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، لیکن ایک بار جب ہم رو کر اٹھیں، جب ہم پوری طرح اللہ پر توکل کر کے اٹھیں تو مانو ایسا ہم اٹھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا میں نے. میرے سارے مسائل، میرے سارے پرابلمز، انسٹیڈ آف کالنگ اپ فلاں فرینڈ کو فون کر رہے ہیں، فلاں خالہ جان کو کر رہے ہیں، امی کو بتا رہے ہیں ہماری ساری سٹوری کہ کیا ہو رہا ہے سسرال میں یا فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، اس کے بجائے
ग्रेटेस्ट अथॉरिटी हमारे पास है, सबसे बड़ी ज़ात जो न सिर्फ हमको चेंज कर सकती है, हमारी नस्लों को चेंज करने का इक़्तिदार रखती है, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे, उम्मत मुस्लिमा हमें चमकाने की हैसियत रखती है अल्लाह ताला की ज़ात। तो क्यों ना हम अल्लाह से मांगे। हर रात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त आसमान पर आ जाते हैं और कहते कि है कोई मुझसे मांगने वाला। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारा मांगना जो है वो अल्लाह की ज़ात से हो। हमको प्रॉब्लम्स बयान करना है, शिकायतें करना है, जो भी करना है अल्लाह के आगे तहज्जुद के वक्त हम रोएं, हम मांगे अल्लाह से। लेकिन एक बार जब हम मांग चुकते हैं, उसके बाद भरपूर तवक्कुल के साथ, पुरजोर इरादे के साथ, पुरजोर अज़्म के साथ हम उठे कि अब मेरा अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह ताला के हवाले मैंने अपने प्रॉब्लम्स कर दिए हैं, अब अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान वाला सॉल्यूशन देगा। एक बार हमने अपने आंसू पोंछ लिए तहज्जुद में, उसके बाद दूसरों के आगे रोने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी इंशाअल्लाह। फिर इमोशनली हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह हम किसी और के आगे रोने वाले नहीं बनेंगे। तो अज़ीज़ बहनों, यही तर्ज़ अमल उम्मु बुखारी ने किया और हम आज उनकी याद इसीलिए कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम शान हस्ती उन्होंने दी। सलाम उस माँ पर कि उसकी जद्दोजहद की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा इंडेटेड है इस अजीम माँ की वजह से। मेरी प्यारी बहनों, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उम्मत मुस्लिमा के लिए? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? हम में से हर किसी के पास बच्चे हैं, हम में से हर कोई ये इस बात की इस्तिताअत रखता है कि हम अपने औकात, अपनी तवानाइयाँ, अपनी जितने टैलेंट्स हैं, ये सब हम जो है यूं भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं, यूं भी तो ज़िंदगी बसर ही रही है। लेकिन क्या हमारे पास वो मिशन है? क्या हमारे पास वो नज़रिया है? क्या हम अपने बच्चों की परवरिश बामकसद और बाशऊर कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इंशाअल्लाह हमारी तरबियत, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी इंशाअल्लाह। फिर दूसरी जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है उम्मु इकबाल, अल्लामा इकबाल की, यहाँ की जिनका पूरी दुनिया जिसकी कद्रदान है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो हमल से थी तो उस वक्त उन्होंने अपने शौहर को बहुत मनाने की कोशिश की कि कुछ हिस्सा अपने इनकम का जो था वो हलाल नहीं था। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने शौहर को जो है कन्विंस किया जाए, बताया जाए कि अपना बिज़नेस चेंज कर दें, लेकिन शौहर नहीं माने। इसके बाद उम्मु इकबाल का क्या तर्ज़ अमल था? क्या उन्होंने बस यूं ही छोड़ दिया, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना कमाने जा रही हूँ, अब अल्लाह मालिक? नहीं अज़ीज़ बहनों, उन्होंने क्या किया? अपने सारे जेवर बेच डाले और एक बकरी ख़रीदी और ये सोचा कि ये बकरी का दूध मैं बच्चे को पिलाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर भी जो दूध है वो शायद ही हलाल होगा। वो नहीं चाहती थी कि एक कतरा भी हराम का जो है उस बच्चे के अंदर जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हराम का कतरा भी अगर जाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करते। अब हुआ ये कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, इन्होंने जो है बकरी का दूध पिलाया, शौहर देखकर मुतासिर हुए, ज़ाहिर है फिर वो छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद जो है वो सही इनकम उनकी हो गई। मेरी अज़ीज़ बहनों,
امو اقبال کا ویژن دیکھیے، کتنے سال پہلے انہوں نے اپنی انکم کے بارے میں سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے اندر اتنی برکت دی کہ دنیا جو ہے اس بات کی قائل ہے اور اتنی زیادہ شکر گزار ہے اس شاعر اسلام کی جن کا نام ہے علامہ اقبال۔ تو عزیز بہنوں، ہر ماں جو ہے ایک خواب لے کر اٹھ سکتی ہے، ہر ماں ایک عزم لے کر اٹھ سکتی ہے، ہر ماں دعا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر ماں حرام اور حلال کی تمیز بھی کر سکتی ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے عزیز بہنوں کہ حرام کا ایک پائی یا پیسہ بھی جو ہے ہمارے لیے غلط ہے۔ سود کا بزنس جو کہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے سود۔ امیجن، سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں گویا ایسے ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں۔ I mean, imagine یہ کتنا یعنی بھیانک منظر ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ امیجن آپ گن لے کے اللہ کی طرف گن اٹھا رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ کتنے اچھے جو ہے، کتنی اچھی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن میں کہ ہمارے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے بے پناہ سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کیا کوئی بندی سوچ بھی سکتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گن لے کے اٹھاؤں گی اور اللہ سے وار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی؟ لیکن یہ مثال ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے کہ اگر ہم اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ بیویاں لیکن کیا کہیں گی؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے؟ کیا نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل کھڑے ہو جائیں، حرام کمائی اس گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے، میں بھوکی رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ میرے نسلوں کی پرورش حرام کمائی سے ہو۔ میری پیاری بہنوں، مردوں کے جسم میں بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے، وہ لوگ خود سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے؟ لے آؤ اور لے آؤ اور اس سے زیادہ لے آؤ۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد جو ہے، خاوند جو ہے، وہ ATM مشین ہے، جب مانگے جیسا مانگے نکلنا چاہیے باہر۔ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جٹھانی کو یا پڑوس میں اس کا ہسبینڈ اتنا دے رہا ہے تو میرا ہسبینڈ کم از کم اس سے ڈبل تو دینا چاہیے۔ بیسٹ وائف کون ہے؟ سب سے زیادہ بہترین بیوی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مال اپنے میاں سے کھینچ سکتی ہے۔ اعوذ باللہ۔ پیاری بہنوں، رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اور میرا رزق لکھ دیا ہے۔ کب لکھا گیا ہے یہ رزق؟ کریشن دنیا کی تخلیق، زمین اور آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا کہ آپ کو اور مجھے کتنا ملنے والا ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آلریڈی لکھ دیا گیا تو وہ تو ملنے ہی والا ہے۔ آپ کو اور مجھے چوائس کیا ہے؟ چوائس صرف یہ ہے، یا تو حلال طریقے سے آپ حاصل کرو یا حرام طریقے سے حاصل کرو۔ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے۔ تو اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں اپنایا، خود بخود اللہ تعالیٰ حلال لا کر دے دے گا آپ کے ہاتھ میں۔ تو سمارٹنس کیا ہے؟ ہم بیوقوف کیوں بنے؟ ہم فولش کیوں بنے؟ ہم احمق کیوں بنے کہ ہم حرام کو اپنا لیں؟ تھوڑا صبر، تھوڑا اللہ تعالیٰ کا خوف اگر ہمارے دل میں ہو پیاری بہنوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہماری جولی میں حلال ہی حلال ڈال دے گا، اور وہ حلال میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، تو اسی طرح سے انہوں نے امو اقبال کو بھی آزمایا، لیکن وہ پوری طرح سے اس آزمائش میں اتری۔ یہی نہیں بلکہ اتنا بڑا عطیہ انہوں نے امت مسلمہ کو عطا کیا۔ تیسری جن کے بارے میں بتانا چاہوں گی
وہ ہے امام ملک کی ماں. امام ملک جو کہ ایک بہت ہی بڑے اسکالر اور بہت ہی بڑی شخصیت ہو گزری ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اپنے دور کے سنگرز سے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ویسا ہی کام میں بھی کروں. لیکن اس ماں کا طرز عمل کیا تھا؟ اس ماں نے ان کا پروجیکٹائل جو ہے بالکل چینج کر دیا. اس ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ کتنا زیادہ جو ہے ذہین ہے اور کتنی زیادہ قوتیں رکھتا ہے، اور ان کے پاس بامقصد پیرنٹنگ تھی، باشعور پیرنٹنگ تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل آہستہ آہستہ اپنے بچے کو اسکالرز کے پاس لے گئیں، اسکالرز سے ان کا رابطہ قائم کرایا گیا، اور اس کے بعد میں ان کو ویسے ہی لباس لے آئے جیسے اسکالرز پہنتے تھے، جس طرح سے کیپ اسکالرز پہنتے تھے، جس طرح کی لکھائی وہ کرتے تھے، بالکل ویسا ہی انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ کیا. اور پھر اپنے گھر پر ایک پوڈیم یا ایک طرح کا جو ہے نا اونچائی بنا دی انہوں نے، جس میں وہ امام ملک کو کھڑا ہونے کے لیے کہتی اور خود شاگرد بننے کا جو ہے بن جاتی ان کی، تاکہ وہ بچہ جو ہے سیکھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا عزیز بہنوں؟ وہ بچہ کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اس طرح سے اس کو برین واش کیا، بالکل اس انداز میں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی چاہت یہ ہو گئی کہ وہ جو ہے علم حاصل کرے، دین کا علم، فائدے مند علم، دونوں جہاں کی کامیابی والا علم. اور اللہ رب العالمین نے اس ماں کی دعا بھی سن لی، اور اتنی بڑی ہستی جو ہے امت مسلمہ کو حاصل ہوئی. تو میری عزیز بہنوں، جب مائیں بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، اور جب مائیں جو ہے باشعور اور بامقصد نہیں ہوتی تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. چند اہم نکات جو ہم ان ماؤں سے اور ان جو کمبینیشنز ہے باپ اور بیٹے کے، اور جو قرآن کی آیتیں جو ہم نے دیکھی، اس کی روشنی میں چند اہم نکات. سب سے پہلا قدم جو ہم اٹھائیں ہمارے گھروں میں، فرض کیجئے کہ آج تک صحیح نہیں ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اب سلولی ہم کیسے چینج لائیں گے؟ آل آف اے سڈن آج جا کر ہم سب کچھ اچانک چینج تو نہیں کر سکتے نا. سلولی ہم سٹارٹ کریں گے قرآن کی تعلیم سے. سب سے ایزی نسخہ یہ ہے، چاہے گھر میں جو بھی فتنہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن ایسی شے ہے کہ اس کے ساتھ ہم شروع کریں کہ کم سے کم 8-10 آیتیں یا ایک رکوع قرآن کا سمجھ کر پڑھا جائے. آپ کے پاس تو الحمدللہ ہر محلے میں، ہر لوکیلٹی میں قرآن کلاسز ہے، قرآن کے حلقے ہیں، تو پلیز اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے زیادہ بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور بچوں کو بھی اس طرح کا انوائرمنٹ، اس طرح کے ماحول میں رکھا جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ 15-20 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، لیکن یہ قرآن سٹڈی تو ہونی چاہیے. جس طرح سے کہتے ہیں نا، دا فیملی دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر، وہ فیملی بانڈنگ بھی ایک زبردست ہو جائے گی کہ گھر کا ہر فرد بیٹھے اور اس کو سمجھے، اس کو جو ہے اس پر تھوڑا ڈسکشن کیا جائے. پھر گھر میں ہر فرد کو یہ پتا ہو کہ اس گھر میں صرف واحد اللہ کا قانون چلتا ہے. یہ بات چھوٹے بچے سے لے کے بڑے کو بھی معلوم ہو گھر کی، کہ عقیدہ جو ہے خالص اور سٹرونگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پیاری بہنوں. وہ پہلی سیڑھی ہے، وہ پہلا مرحلہ ہے ہر طرح کی کامیابی اور سکسیس کا. ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارا اس میں کنفیوژن ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بامقصد اور باشعور پیرنٹنگ ہو تو عقیدے جو ہے ہمارے صحیح ہو، اس میں سے شرک اور بدعت اور تمام طرح کی برائیاں جو ہے
اس سے پاک اور صاف ہو جائیں ہم. جیسے کہ چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہو گھر میں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے، ہمارے گھر میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ایکسپلینیشن پھر آپ کو زیادہ دینا نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے کہ بچہ اگر یہ سوال لیتا ہے کہ کیا میں ایک مووی دیکھ سکتا ہوں، کیا میں ایک فلم دیکھ سکتا ہوں، تو پھر آپ کہیں گے کیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ دیکھو تو اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم وہ نہیں کریں گے. تو اللہ کا قانون سب سے برتر ہوگا، پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے پیاری بہنوں کہ رزق جو ہے، شروع سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ رزق 100% حلال ہو. اس کے لیے ہم دعا بھی کریں اور ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بار تھوڑا سا بھی، بلکہ اگر ماہ میں جتنا بھی اگر شوہر گھر میں لا رہے ہیں فرض کیجئے، اس سے تھوڑا بھی اگر بڑھ جاتا ہے تو فوری طور پر بیوی نے پوچھنا چاہیے کہ یہ بڑھ کیسے گیا، آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے اماؤنٹ بڑھ گئی. تو شوہر کو بھی جواب دہی کا احساس ہوگا. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت خوش ہو جائیں بڑھ رہا ہے تو. اللہ عالم وہ بڑھ کر بھی اگر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو فائدہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز وہ بڑھ گیا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت ایسی لائی کہ وہ پورا پیسہ ختم ہو گیا. تو پیاری بہنوں، جب حرام اور حلال کی تمیز کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت اور رحمت اور اللہ کی عافیت کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. پھر تیسری اہم بات عزیز بہنوں، دعا دعا دعا. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا. دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، ہم اللہ سے اسٹرانگلی کنیکٹ ہو رہے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ کھانے کی، پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، ہر چیز کی، باہر جانے کی جو دعا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ خالی میئر فزیکلی کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ دعا بہت اسٹرانگ ہو، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کی دعا بھی بہت اسٹرانگ ہو. پھر پیاری بہنوں، مدرہڈ جو ہے، ماں ہونا جو ہے، ایک بہت سیریس بزنس ہے پیاری بہنوں. ایک جوک نہیں ہے یہ کہ بس یوں ہی ہو گئی شادی، بچے بھی ہو گئے، بس پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جیسے پیڑ اور پودے اگ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مدرہڈ از اے سیریس بزنس. جواب دہی اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کتاب ہم کو دینا ہے کہ ہم نے ہر لمحہ کیا کیا، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو. اور پیاری بہنوں، ہوتا ہے ایسا، جب مجھ سے غلطیاں ہوئی میں کہتی ہوں اپنے بچوں سے پلیز میرے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی پرورش میں غلطی ہو گئی، میں اللہ کے بعد آپ سے معافی مانگتی ہوں. بے شک میری نیت یہ تھی کہ آپ بہترین بنو، بے شک میری نیت یہ تھی کہ اچھے بنو، آپ کی ترقی کے لیے میں نے کیا، پیار میں نے کیا، لیکن اصل میں نے تو آپ کو بگاڑا نا. بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ صرف 5 چیزیں دینا. اور ہم آج دیکھتے ہیں مائیں کیا کر رہی ہیں، اتنے سارے آپشنز مائیں دیتی ہے. تم کو پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے یا کیا کہیں گے کچھ اور، یا بریانی کھانا ہے یا کچھ اور کھانا ہے. اگر 5 سالہ بچے کو ایسے آپشنز دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ذرا بھی شکر گزار نہیں بنے گا. برانڈڈ کپڑے، نیو بورن بیبی کا اتنا سا کپڑا، اس میں کپڑا ہی کچھ نہیں ہے، قیمت کتنی؟ 4,000 5,000 6,000 روپئے، کیونکہ برانڈڈ ہے نا. میری پیاری بہنوں، امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد
ایسی ہے امت مسلمہ کی جن کو صاف پانی تک پینے کے لیے موصول نہیں ہے. کھانا اور دیگر چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. غازہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, سیریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ قوت دے اور فتح نصیب کرے. ہماری زندگیوں میں ہم فلسطین کی فتح دیکھیں انشاءاللہ, اور ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے بتائے انشاءاللہ. اللہ ہی بہترین جو ہے بدلہ لینے والا ہے. پھر عزیز بہنوں, ہم ہی نے اپنے گھروں میں یہ منی فرعون جو ہے ان کو پیدا کیا. یہ چھوٹے چھوٹے فرعون. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مائیں اور والدین ہنستے ہیں جب بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی کار میں جانا ہے یا مجھے فلاں چیز ہی کھانا ہے. تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے نا, بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر, ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں, تو کہتی ہیں کہ پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو, ماں باپ کو بلایا گیا, تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ, تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا, اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا, وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا. دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں کیا کر سکی, تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں, خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے. پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ, اللہ بچائے, الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا, یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا, یا ہاسپٹل لے کر جانا, پیشنٹ سے ملانا, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے, آپ کے بھی شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں, یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے ہیں نا ہم اسکولز میں, ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے. کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہیں, اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں. انہوں نے جیسا دیکھا, روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے, تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں, شکر سے لبریز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں, ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے, اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ اگر ہوتی ہے تبھی یہ ممکن ہے پیاری بہنوں. پھر ایک اور بات کہ ہمارا ویژن جو ہے, ہمارا خواب جو ہے, ہمارا نصب العین جو ہے, وہ بالکل کلیئر ہو. جیسے کہ ام بخاری کا تھا, جیسے کہ ام اقبال کا تھا, جیسے امام ملک کا تھا. ہمارا ویژن بھی کلیئر ہو, ہمارے سامنے بھی ایک منظر ہو کہ 20 سال 30 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے اپنے گھرانوں میں کیا ہو اور کیسا ہو. یہ نہیں کہ ہاں اتنی ساری گاڑیاں ہوں گی, اتنے زیورات ہوں گے, ایسا ماحول ہوگا, بلکہ اس طرح کا ہو کہ کیا میرے خاندان سے بہترین علماء ہو گزریں گے, بہترین دائی ہو گزریں گے, سوسائٹی کے لیے بیسٹ لیڈرز ہوں گے, کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں ہیڈ کریں گے میرے بچے,
کیا بہترین میتھمیٹیشینز ہوں گے میرے بچے. تو عزیز بہنوں، ہم آج وہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کروں گی، میں خود اپنی زندگی اس طرح سے بتاؤں گی جیسے کہ بتانے کا حق ہے، جس سے کہ تو راضی ہوتا ہے. میں اپنے خاوند کو، اپنے گھرانے کو انشاءاللہ پورا دیندار بنانے کی کوشش کروں گی. میری پیاری بہنوں، وی شوڈ ناٹ گیو اپ. ہم لوگ ہیں نا اپنے عزم ارادے کو بس یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا میرا. نہیں، ہمارے پاس بہت مضبوط اور پاورفل ہتھیار ہے دعا کا. ہم اللہ سے دعا گو ہوں گے، ہم روئیں گے، ہم مانگیں گے، اور انشاءاللہ وہ تغیر اور وہ چینج اور وہ زبردست جو ایک چینج آنا ہے وہ ضرور آئے گا. پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چینج اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اندرون جو ہے ہمارا، اس کے اندر چینج نہیں آئے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عزم کرتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس قدر بنا، کیونکہ تو نے ہی ہماری فطرت کے اندر یہ لیڈرشپ ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہم کو خیرہ امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو تو ہی ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر گزریں انشاءاللہ. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے یہاں پہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں کے آگے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے بذات خود ایک تحریک ہے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں بہنوں؟ انشاءاللہ، پرزور انشاءاللہ. انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت نصیحتیں. الحمدللہ آپ سب اپنی نشستوں پہ موجود رہیں گے اور کوشچن آنسر سیشن ہوگا. چند سوالات ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ دائیں جانب اور بائیں جانب مائکس موجود ہے. بہت ہی بہترین سوال ہے تو تبسم صاحبہ، زاہدہ تبسم صاحبہ رائٹ سائڈ پہ اور میمونہ صاحبہ لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں. آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. 4 سے 5 بہترین سوال لیں گے، پھر استاذہ صاحبہ دعا کروائیں گی. اور الحمدللہ جس نظم و ضبط کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اس پہ اجر دے. یہ فیصل آباد کی مہمان ہیں آج. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان کے جانے تک آپ اپنی نشستوں پر رہیں گے. کسی ایک فرد کی غلطی بھی جو بلا وجہ آگے آنے کی کوشش کرے گا وہ ماحول کو ڈسٹرب کرے گا. تو ہم ان کو بڑی آسانی سے دعا کے بعد چاہیں گے کہ ان کو رخصت کریں. الحمدللہ سب نے دیکھا بھی سنا بھی. والنٹیئرز ابھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں جلدی تو نہیں، ہم سوالات لے سکتے ہیں کچھ؟ بالکل الحمدللہ ان کی طرف سے اجازت ہے. تو نو ہری، اللہ پھر دعا اور پھر رخصت ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اپنا نام بتانا ہے، مختصر سے سوال اور فقہی کوشچنز نہیں پوچھنے. کوشچنز کا مائک آن کر دیں. لیفٹ سے لے لیں جس کا مائک آن ہے. پہلے رائٹ سائڈ کا مائک آف ہے کوشچنز کا، ادھر بٹن لگا ہوا ہے جی، اس کو کھولیں. السلام علیکم. میرا نام فرد ہے اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر قبول کیوں نہیں کی؟ تھینک یو.
جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں ایک بات جو میں نے غلط کہی میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. بائی مسٹیک میرے ذہن میری سلپ آف ٹنگ ہو گیا کہ میری زبان سے سیالکوٹ نکل گیا. میں فیصل آباد میں ہوں اور یہ جانتی ہوں اور آپ سب سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے. تو معذرت چاہتی ہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور فیصل آباد کے بجائے میں نے کچھ اور کہہ دیا. بہن کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، پورے قرآن میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہم کریں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ واحد القہار ہے. اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے دنیا کا. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. یہی تو اس کی ذات ہے. ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یا ہم اس بات پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اگر اور مگر کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے شیطان کا داخلہ بھی وہیں سے ہو جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کرنا چاہتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اور والدین بہت دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا سہارا اور اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ وہ پھر اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے کہ جب نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کون ہیں پھر. تو اس میں جو ہے بہترین سبق ہے ہمارے لیے. ہر ایک نبی کے تعلق سے کویسچنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قدر اللہ ہے اور یہ علم جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک بھی ہے. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. میرے ہم نام فرحت. جزاک اللہ خیر. جی میمونہ جی، نیکسٹ کوشچن لیفٹ سائڈ سے ہوگا اور شارٹ کوشچن ہونا چاہیے، بریف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضیلت ہے اور مجھے یہ کویشچن پوچھنا ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ کون ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں چن لیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے الحمدللہ جو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے فضیلت، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ہے، ان کے بارے میں. ورنہ تو ولی اللہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں پردوں کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کتنے آپ لوگوں میں سے اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اور ہم نہیں جانتے ہیں یہ بات. یہ اللہ اور اس کا ولی ہی جانتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنا بنا لے، اللہ ہم کو تیرے قریب رکھ. رائٹ؟ تو ہمارے لیے ہماری آرزویں ایسی ہوں کہ ہم اللہ سے یہ شارٹ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ایسا کر کہ مجھے تو اپنا بنا لے. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ پھر اللہ کے لیے ہو جائے. جزاک اللہ خیر. جی آن دا رائٹ سائڈ. السلام علیکم. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی ساری ٹیم سے. میرا سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ مجبوری میں ایک ماں جو ہے وہ کمانے کی ذمہ داری بھی پوری کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم تربیت بھی اچھی کر لے؟ ہاں جی ہاں، بہن کا سوال ہے. اور may the one for whom you love me love you even more. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مجبوری کی حالت میں کیا ایک عورت جو ہے معاشی بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے، بالکل بالکل اٹھا سکتی ہے.
اور اگر سچ مچ اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال بھی کماؤں، اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی نبھاؤں اور تربیت بھی بخوبی کروں، وہ اگر اس کی نیت، اس کا منشا با مقصد پیرنٹنگ ہے اور اللہ کی مدد مانگ رہی ہے، تو وہ ان ماؤں سے کئی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جو کہ اپنا فضول وقت ضائع کرتے ہیں، جو کہ بس اپنے فون پر بیٹھے ہیں، پورا ٹائم فون پر لگے ہیں، کچھ اور فضول باتوں میں اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہیں، ان سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک عورت ضرورت پڑنے پر کام بھی کر سکتی ہے، اور ویسے بھی اگر ضرورت نہ بھی ہو، اگر وہ ایک خواہش رکھتی ہے وہ کرے، تو اسلام کے دائرے کے اندر ہوتے ہوئے وہ بے شک وہ کام کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ جو اس کا قوام ہے اس کی اجازت وہ لے لے، تو پھر وہ جو بھی حلال ہے وہ کام کر سکتی ہے، اور اس کی نیت اگر ایسی ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہی ہوں، جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ٹیچر ہے، یا ابھی تو اتنے زیادہ آئی ٹی پروفیشنل فیلڈ میں کتنے زیادہ پروفیشنز ایسے ہیں جو کہ وہ کر سکتی ہے، بخوبی انجام دے سکتی ہے، لیکن وہ اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا اسکیجول اس طرح سے کرے کہ سارے پلاننگ اچھی طرح سے کرے، تاکہ بچوں کے وقت پہ بچوں کے ساتھ پازیٹیو پیرنٹنگ کے اعتبار سے اچھا وقت بتائے، روز رات میں بچوں کو اچھے سٹوریز سنائیں، اچھے عزم کے ساتھ بچوں کو رات نیند میں جو ہے وہ بچوں کو سلاتی رہے، نہ کہ یہ کہ بچوں کو ایک میڈ کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیں عام طور پر بہنوں یہ ہوتا ہے کہ مائیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے، بخاری کی کیا فکر تھی، اور آج اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری کیا فکریں ہیں، بچہ سکول میں ٹائم پہ جا رہا ہے کہ نہیں، بس برابر اس نے پکڑا ہے کہ نہیں، یا اس کو جو پک اپ کے لیے آنے والے تھے وہ آئے کہ نہیں، بچہ میچنگ پہن رہا ہے کہ نہیں، بچے کا ہوم ورک اس نے کیا کہ نہیں، اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا عزیز بہنوں، یہ ایک پیڈ میڈ بھی کر سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ہاؤ مچ ڈو یو پے، بہت، سبحان اللہ، ہاں ایگزیکٹلی، تو کتنے دیتے ہیں، 5,000 6 10,000؟ وہ ڈالرز میں، اوکے ٹھیک ہے، تو جتنا بھی آپ پے کر رہے ہیں، یہ ایک میڈ اگر کر رہی ہے، وہ بچوں کو اگر سلا رہی ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے پیاری بہنوں، وہ ایمان کا انجیکشن کہاں سے دے گی، پھر وہ جو ہے تقوی اور اخلاق کی باتیں کہاں سے آئے گی وہ بچے کے اندر، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میڈ کرتی ہے۔ اگر ایک ماں یہی سب چیزیں کر رہی ہے تو وہ میڈ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھی ہے، اور اگر ماں نہیں کر رہی ہے اور میڈ ہی کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ میڈ کے بچے کے جیسا ہی ہوگا، اس کی مینٹالٹی وہ میڈ کی مینٹالٹی جیسی ہی ہوگی۔ اگر وہ میڈ کی مینٹالٹی ایک سلیو مینٹالٹی ہے، ایک غلام کی مینٹالٹی جو ہے، غلام کی سوچ اگر آپ اپنے بچے اور اپنی نسلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک جو ہے بچوں کو ان کے حوالے کر سکتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ بچے جب ایسے اوقات پر جب بچے گھر میں ہوں، اس وقت ماؤں کو گھر میں رہنا، اور نہ کہ کچن میں اچھے اچھے ڈشز بنا کے پیش کرنے کے بجائے کچن میں آپ لا کے رکھ دیجئے کوکس کو، کوک بنائیں گی سب سے، اور نہیں بنائی اچھی تو بھی نو پرابلم، لیکن کم سے کم انسان تو اچھے بنیں گے، کم سے کم کردار تو وجود میں آئے گا، کم سے کم نسلیں تو بچے گی پیاری بہنوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیگر کام جتنے بھی ہیں وہ ہم سب میڈس کے حوالے کریں، لیکن میرا بچہ میری گود میں پلے گا، چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف ہو اس کے لیے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ جب بچے اسکول جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس وقت آپ اپنا کیجئے جو کرنا ہے، بیکاز دیٹ از دا پرائم ٹائم پیاری بہنوں، وہ اصل سرمایہ ہے۔ دیکھیے جب بچے چھوٹے ہیں نا،
पीछे 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 आते, अम्मी अम्मी अम्मी, 5 6 7 8 9 10 साल। उसके बाद में क्या होता है, 11 12 साल 13 15 साल के बाद बिगड़ने लगते हैं, तो माएँ उनके पीछे पीछे, फिर वो नहीं आते, फिर वो हाथ ही नहीं आते फिर, क्योंकि जब वक्त था उस वक्त वो बॉन्डिंग ही नहीं हुई, जब वक्त था उस वक्त टाइम ही नहीं दिया गया। उसके बाद फिर ये होता है कि मेरी बच्ची मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि जब वक्त था तो नहीं किया ना। तो प्यारी बहनों, बामकसद और बाशऊर पेरेंटिंग तो ये है कि शुरू से जो है वक्त दिया जाए। अब ये है कि अगर हो गया, समझिए अब गलती हो गई, अल्लाह से माफ़ी और बच्चों से भी माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मेड अ बिग ब्लंडर, मैंने गलती की, प्लीज़ फॉरगिव मी, लेट्स कम टुगेदर। अब हम लोग साथ में बैठेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है इसका इंतखाब हम लोग करेंगे कुरान और हदीस के ज़रिए। बैठिए बच्चों के साथ में काउंसलिंग कीजिए उनके साथ, और गो टू द काउंसलर। आपके पास तो मौजूद है ज़ख़ीरा, आप लोग यहाँ, आई एम श्योर वर्कशॉप्स भी होते होंगे आपके पास। तो ये पेरेंटिंग वर्कशॉप ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन पर लगे रहना या कॉन्स्टेंटली किटी पार्टीज़ में जाना, इससे हमारी नस्लें ख़राब हो जाएंगी प्यारी बहनों। आई डोंट नो वेदर यू डू, बट जनरली जो होता है दुनिया में उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सो होप दैट आंसर्स सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताज़ा, आपने बार बार दुआ का जिक्र किया लेक्चर में, और स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट भी दुआ का बताया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यह दुआ और मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लाम की रूह से वर्क करता है या नहीं करता? बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आप सोचते हैं चीज़ें वो अट्रैक्ट होने लगती हैं और वो हैपन हो जाती हैं, और अगर ये वर्क करता है तो दुआ से ये कैसे डिफरेंशिएट करता है? जो यूरोप है, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वो दुआ पे बिलीव नहीं रखती, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और मैनिफेस्टेशन पर बहुत बिलीव रखती हैं। जो आपने एक्सपेरिमेंट बताया मुझे वो भी मैनिफेस्टेशन का एक्सपेरिमेंट लगा। तो हम दुआ और इसमें कैसे फ़र्क कर सकते हैं, और डज़ इट रियली वर्क द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन? जी, है तो सेम ही चीज़। वो लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ व्हाटएवर लॉज। ये तो अल्लाह ताला ने हमको ये अतिया दिया है, जो कि कुरान में कई सौ साल पहले ही आ गया इसके बारे में। इन लोगों ने अब इस चीज़ की ईजाद की है, और अब ये डिफरेंट टाइटल्स के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि है तो वही चीज़, खालिक से मांगना, आका से मांगना। तो वो बेसिकली उनका ये कहना है कि वो अज़्म और वो तसव्वुर जो है, वो तसव्वुर इतना पुख्ता हो आपका कि वो जो है अट्रैक्ट करता है। सो इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे जो हम विजन की बात कर रहे हैं, जो हम जो है एक ख्वाब की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि उम्म बुखारी का था, यू नो, जो कि इमाम मलिक की वालिदा का था, उनके पास भी इसी तरह का एक अज़्म था, और इसी अज़्म को वो लोग नाम दे रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यानी दुआ मैनिफेस्टेशन ही है। मैनिफेस्टेशन के बारे में ये कहा जाएगा, आई डोंट नो, इसको इतना खलत मलत कर दिया गया है आज। तो हमारे लिए बेहतर है कि वी स्टिक टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, हम उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, एतमाद भी है, और इंशाअल्लाह ताला हम जानते हैं कि हमारी दुआएं भी रंग लाएंगी इंशाअल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन लें कि हम लेफ़्ट साइड से, और जैसे भी आप बात करी थी पेरेंटिंग की और इन सेशंस की, अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स करवाया जाता है जी, डिप्लोमा इन इस्लामिक एजुकेशन, पेरेंटिंग, मैरिटल मैटर्स, ये सब पार्ट ऑफ द कोर्स हैं। और आज हमने इनसे भी कहा है कि इंशाअल्लाह ये अपने सारे सेशंस प्रोवाइड करेंगी, और LMS.alnoor.pk के ऊपर फ़रद ज़ाकिर नाइक साहिबा के सेशंस इन तमाम टॉपिक्स पे अवेलेबल हुआ करेंगे, और उसकी सर्टिफिकेशन भी होगी इंशाअल्लाह। इनकी इजाज़त से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास जो है हम करते थे इस्लामिक मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, पेरेंटिंग कोर्स, तो ये सब कोर्सेज भी इंशाअल्लाह इसका पूरा मवाद हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। जी, एक क्वेश्चन लेफ़्ट साइड से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आयशा अरशद है, मैं पुलिस फोर्स का हिस्सा हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, सर्व कर रही हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सारी पुलिस फोर्स के, और सारे जितने भी सोल्जर्स और जितनी भी टीम खड़ी हैं यहाँ पे, सिस्टर कुलसुम और इनकी सारी टीम जितनी है, और दीगर भी लोकल भी, हर सिटी में जहाँ जहाँ हम गए बहुत ही काबिल तारीफ़ ताउन रहा। सो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका।
Please. मैडम मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारी जो है वो पब्लिक डीलिंग बहुत होती है. Yes. मर्दों के साथ भी, औरतों के साथ भी, हर तरह के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, और हम यूनिफॉर्म वेयर करते हैं जो कि अगर इस्लाम के बताए हुए असूलों के तहत देखा जाए तो वो उस लेवल का पर्दा मेंटेन नहीं होता. Yeah. बिकॉज हम पेंट शर्ट पहनते हैं, तो फिर हम जो हमारी पब्लिक डीलिंग है या हमारे लफाजी का पर्दा कह सकते हैं कि हमारे बोलने का जो पर्दा है, हमारे जिसामत का जो पर्दा है, तो उस पर्दे के हवाले से हम कहाँ पे फॉल करते हैं. Yeah, that's a big question. I'm afraid I'm not qualified to answer. ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन है मेरे लिए, लेकिन मैं ये सिर्फ कह सकती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल आस्क उस्ताजा इफ़ शी वांट्स टू आंसर, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप लोग इस कंट्री को ये इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइफरकेशन हो, यूनिफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्लामी कवानीन को अपनाने वाले हों, दैट इज़ लूज़ एंड इट शुड नॉट बी सीन थ्रू, और जो है मर्दाना ना हो और जो है टाइट ना हो. तो ये सारे जो क्राइटेरिया हिजाब के दिए गए हैं ये हो. इसके अलावा आप चूँकि इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री, राइट, एक मुस्लिम कंट्री होने के एतबार से ये कोशिश तो की जा सकती है कि हम अपनी अपील करें, हम अपने जो है हम्बली अपनी रिक्वेस्ट इनके सामने पेश करें, और शायद अगर कसीर तादाद में ये रिक्वेस्ट जाती है तो इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट रंग लाएगी. एक और पॉइंट ये है कि हिजाब जो लॉफुली होगा वो तो होगा, लेकिन एक होती है ज़बान की लचक. तो कम से कम जितना हमारे हाथ में है वो तो हम सब यानी सारी फोर्स जो है वो एटलीस्ट कर सकती है कि ये कि दबी ज़बान से बात ना करो, अल्लाह का हुक्म है, राइट, तो लचकदार अंदाज में बात ना करो. तो ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट अपनाई जा सकती हैं. एक पॉइंट ये. दूसरा ये है कि देखिए वक्तन फ़वक्तन हमको है ना ज़रूरत पड़ती है ईमान को ताज़ा करने की और इस ट्रेनिंग की. तो मैं दरख्वास्त करूँगी अल नूर इंटरनेशनल से, आप सब से, कि ये फोर्सेस के स्पेशल प्रोग्राम्स किए जाएं. इन लोगों को ख़ास तौर पे एक तरबियती नशिस्त मंथली या जैसे भी हो सकती है की जाए ताकि इनका भी ईमान ताज़ा हो, क्योंकि हर वो शख्स जो वतन के लिए खड़ा है अल्लाह उससे राज़ी है, राइट, इंशाल्लाह. जैसा और अभी जितना आप लोगों ने हमें इस दफ़ा इंस्पायर किया है ना, ये इन्होंने हक़ अदा किया, इनका शुक्रिया अदा करके. यहाँ सिक्योरिटी से कमांडोज़ खड़ी हुई हैं, पुलिस है, इतना कॉपरेशन है, इनके कॉपरेशन के बगैर पूरे पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं थे. हमारी बहुत जुल्म और ज़्यादती है, हम स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, हम फोर्सेस को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते. ये बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट यकीन करें इस दफ़ा सबसे ज़्यादा इनकी इज़्ज़त हमारे दिल में बढ़ी, और इंशाल्लाह वी विल प्लान द सेशंस इंशाल्लाह. जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और मैं ये ज़रूर जाके बताऊंगी दूसरे ममालिक में कि इतना अच्छा फोर्स पाकिस्तान के पास है माशाल्लाह. अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको और तरक्की दे और इनके अंदर वो ईमान और वो जज्बा पैदा करे कि जब ये खड़े हो ना तो मजबूत ताल्लुक अल्लाह से हो इनका, इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाह. हम और क्वेश्चन ले सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. मेरा नाम राबिया राहील है और मैं लाहौर से स्पेशल आप लोगों की ज़ियारत के लिए आई हूँ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अना उहिब्बु की फिल्ला, उस्तादा साहिबा और फरहत नाइक साहिबा, मैं आपसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करती हूँ. उम्मीद करती हूँ जब अल्लाह ताला ये कहेंगे ऐनल मुतहब्बीन फिल्ला, कि मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, उनमें मेरा नाम भी हो जाए. सवाल मेरा मुख्तसर सा ये है कि मैं तर्जुमतुल कुरान समझाने की कोशिश करती हूँ और मैंने ये नोट किया है कि एक लफ्ज़ जो अरबी का है उसी में उर्दू का लफ्ज़ मौजूद है, या उन्हीं हरूफ को आगे पीछे करने से उसी का तर्जमा बन जाता है. जैसे यशउरूना में शऊर, यरजऊना में रजू, तबारका में बरकत और फ़अतरफ़ू में एतराफ़ का लफ्ज़ मौजूद है. तो क्या इस तरह तर्जमा करवाने में कोई हर्ज तो नहीं है? जज़ाकमुल्लाह. ये उस्तादा साहिबा ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगी इंशाल्लाह. ये तो शी इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड टू आंसर दिस. प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. ओके, या इट्स योर चॉइस. जी जी.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बेटा, जैसे आपने बताया ऐसा ही तरीका होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अपनी ज़ुबान के साथ उस ज़ुबान का कनेक्शन कायम करते हैं तो आसानी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। बशिरू वला तुनफ़िरू, खुशखबरियाँ दो, नफ़रतें पैदा ना करो। तो ये तो खुशखबरी है, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बहुत उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आज रात में होने जा रहा है, तो मैं आप सबको भी इनवाइट करना चाहती हूँ अपने अजर के लिए कि आप जब जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अज़ीम दाई इस्लाम जो इस सरज़मीन पर मौजूद हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की बहुत बड़ी अता है, बहुत बड़ी रहमत है। ये मौका फिर कब आएगा? यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अगर मौका दिया है वापडा सिटी में या वापडा टाउन में, वापडा सिटी में, तो आप ख़ुद भी आइए, अपने घर वालों को भी लेके आइए और लोगों को भी दावत दीजिए। तो आप लोगों में से अगर आप हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें तो इंतज़ामात करने और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो आप लोगों में से वहाँ पहले भी बहुत इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आज डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का प्रोग्राम अटेंड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ अंदाज़ा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रात में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। 2 सवाल इंशाअल्लाह ताला, एक राइट से एक लेफ़्ट से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई ख़ास दुआ मांग रहे हैं और हमें कब पता चलेगा कि ये दुआ अब हमें तर्क कर देनी चाहिए, ये हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखा। जैसे आपने वो प्लांट्स वाली एग्जांपल दी, उस पर हर किस्म के फ्लावर आ रहे हैं, आप चाहते हैं उसके ऊपर रेड फ्लावर्स आए, आप दुआ कर रहे हैं लेकिन उस पर रेड फ्लावर्स नहीं आ रहे। शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर राइट माइक ऑफ कर दें, एक लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट से लेंगे। जी तो ये है कि आप कैसे समझें कि मेरी दुआ अब कबूल नहीं हो रही है तो मैं खामोश हो जाऊं, वो दुआ ना करूं। प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे दुआ तो मांगना ही मांगना है, आपने ख़त्म ही नहीं करना है। मानो जैसे कि अब भी अल्लाह ताला कबूल करने ही वाला था लेकिन बंदी ने बंद कर दिया दुआ करना। तो हम अल्लाह की ज़ात से हरगिज़ नाउम्मीद नहीं होंगे। मांगते रहना है, मांगते रहना है। मांगना भी इबादत है। जब दुआ का ही ये असर है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि वो दुआ के लिए भी अल्लाह ताला हमको अजर दे रहा है। देखिए, दुआ की कबूलियत के दर्जात हैं। एक तो ये कि आपने दुआ मांगी और दुआ कबूल हो गई। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कहा कि अल्लाह ताला मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए आज शाम तक, और आपके पास आ गए, तो फ़ौरी आपने मांगी और दुआ कबूल हो गई। दूसरा ये है कि आपने दुआ मांगी, दुआ तो कबूल नहीं हुई, लेकिन उसके बदले में वो दुआ की नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने 1 लाख रुपयों की कैलामिटी जो है उसको रोक दिया। एक एक्सीडेंट होने वाला था बच्चे का, या कुछ और होने वाला था, कि कैंसर की बीमारी आने वाली थी, लेकिन चूंकि आप दुआगो हैं अल्लाह ताला से, वो दुआ के अंदर इतना पावर था कि वो कैलामिटी को रोक सकी वो दुआ। तीसरा दर्जा ये है कि आपने दुआ मांगी, दुआ भी कबूल नहीं हुई, कैलामिटी भी आ गई, लेकिन कल क़यामत के रोज़ जब हम अल्लाह के आगे हाजिर होंगे तो बंदी बहुत ताज्जुब करेंगी कि ये सारी चीज़ें, ये नेकियां तो मैंने नहीं की अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला कहेंगे ये वो सारी तुम्हारी दुआएं हैं जो तुमने मांगी और जिनको मैंने कबूल नहीं किया। तो गोया वो बैंक में डिपॉजिट हो रही हैं सारी दुआएं, वो दुआएं जो हम मांगते हैं और जिसको अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी में उसको कबूल नहीं किया, तो वो पूरी दुआएं खड़ी हो जाएंगी नेकियों के शक्ल में आखिरत क़यामत के रोज़। तो बंदे का आलम ये होगा कि हम ये कहेंगे अल्लाह ताला से कि ओ माय गॉड, काश कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि करेंसी, क़यामत के दिन की करेंसी क्या होगी? नेकियां, राइट? तो जितनी नेकियां चाहते हैं हम,
وہ سب نیکیاں سمیٹے گا انسان, تو اس روز تو یہ ہوگا کہ انسان یہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں بہنوں کہ کتنا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے دعا کا. دعا اگر قبول ہو رہی تو الحمدللہ, نہیں قبول ہو رہی تو الحمدللہ. ہر حال میں بندے کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ. پھر آپ کا اگلا حصہ جو تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ کیا ہم اس طرح سے اسپیسیفک دعا مانگ سکتے ہیں کہ پھول لال کلر کے ہو, پتے لائٹ گرین ہو, ڈارک گرین ہو, واٹ ایور, کیا ہم اسپیسیفک دعا مانگ سکتے ہیں؟ آف کورس ہم مانگ سکتے ہیں اسپیسیفک دعا, لیکن اسپیسیفک دعا مانگنے کے بعد بھی کیا کہنا چاہیے؟ اللہ میرا ویژن تو اتنا چھوٹا ہے, میں تو سمجھ نہیں سکتی ہوں تیری حکمت, مجھے جو نظر آ رہا ہے میں مانگ رہی ہوں, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے اس سے بہتر کیا ہے, مجھے تو وہی دے جو کہ تو جانتا ہے کہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہماری سوچ جو ہے بڑی لمیٹڈ ہے. جب ہم مانگیں گے نا تو ہو سکتا ہے ہم بریڈ کرمز مانگ رہے, ہم ہے نا ٹکڑے, روٹی کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ ہم کو پوری مل دینا چاہتا ہے, لیکن ہماری سوچ ہے نہیں اتنی زیادہ, تو ہم بالکل چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں. ہم تو کیا کر رہے ہیں, 1-2 گلاب کے پھول مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پورا گلستہ ہم کو دینا چاہتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. بے شک اسپیسیفک دعا بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن لاسٹلی اینڈ فائنلی ہم کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ یو نو واٹ از بیسٹ فار می, اور آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, میرے لیے وہی دو جو میرے لیے سب سے بہتر ہو. جزاک اللہ. ون لاسٹ کوشچن فرام دا لیفٹ سائڈ. میمونہ جی, لاسٹ کوشچن. السلام علیکم مین, وی آر ورلڈ می ویلکم یو. ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا, ورنہ گلشن میں چراغ رنگ دامہ اور بھی تھے. تو نے ہی مجھے 1 گلاب مانگا, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ بولے گا تم لے لو 1 گلاب, میں تو چاہ رہا تھا کہ پورا گلستہ دے دوں تم کو, لیکن تم نے دعا کو لمٹ کیا, ٹھیک ہے, بی سیٹسفائیڈ ود دیٹ دین. جی السلام علیکم میم, میرا نام ڈاکٹر عائشہ ہے, اور میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں, کہ ہم اس ماڈرن ایج میں چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ پروفیشنل ایجوکیشن بھی لیں, ڈاکٹرز بنیں, انجینئر بنیں, فارماسسٹ بنیں, لیکن پرابلم از دیٹ کہ یہاں پہ ساری اچھی ڈگریز جو ہیں وہ کو ایجوکیشن میں ہوتی ہیں, یہاں پہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. اور دوسرا, اگر ہم بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دیتے پروفیشنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ان کے آگے فیوچر کو ہم انسیکیور سمجھتے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی اچھی نہیں ہوں گی, تو وہ کیسے سروائیو کریں گی آج کل کی سوسائٹی میں. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مدرس یہاں پہ موجود ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو کیسے ڈائریکشن میں اس میں لے کے جائیں کہ وہ اچھی ایجوکیشن بھی دلائیں, اور ان برائیوں سے بھی بچوں کو بچا سکیں جو کو ایجوکیشن کے بعد ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی بہت اچھا سوال ہے بہن کا. اور مجھے ایک اور بات پاکستان کی بہت پسند آئی کہ میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ سے خاص طور پہ میرا سابقہ جو ہے النور انٹرنیشنل کی ویلفیئر اکیڈمی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جتنی بھی والنٹیئر سسٹرز ہیں, ان سے جو سابقہ پیش آیا, تو میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ سے ان کے پاس دونوں جہاں کا علم ہے. Quran and science, Quran and Hadith in one hand and the current branches of science and technology in the other hand. تو یہ نا ایک امیزنگ کانسیپٹ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو آپ جو کہہ رہی ہیں ماؤں کو اتنی سمجھ ہو جائے کہ مجھے میری بچی کو اگرچہ بیسٹ آف ڈاکٹر بنانا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے قرآن کے ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی سمجھے گی, وہ دین کا علم بھی حاصل کرے گی, تبھی تو وہ ایک مکمل طور پر ایک اچھی شخصیت بنے گی. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں
کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ایسا ہو رہا ہے کہ اونلی کو ایڈوکیٹڈ انسٹیٹیوٹس جو ہے اچھے پروفیشنل سیٹس ان کو ملتے ہیں. تو اگین وی آر کمنگ بیک ٹو دا کنٹری لا اینڈ آرڈر, اور اس کا جو سچویشن ہے, تو اتنی کثیر تعداد میں اگر مل کر بہنیں یہ اپیل کریں کہ ہمارے لیے سنگل سیکس ایجوکیشن یعنی اونلی گرل اسکولس کو بھی سیٹس ملنی چاہیے. اگر رزلٹ اچھے ہوں گے, اگر نمبر اچھے آئیں گے اونلی گرل اسکولس کے, تو اتنے نمبر آف سیٹس ایٹ لیسٹ دیے جانے چاہیے. تو یہ اپیل کی جا سکتی ہے. سلولی جو ہے ایک ایک چیز کے لیے آپ اپنی گورنمنٹ سے انشاءاللہ جو کہ آپ کے ہی حق میں ہے ان سے آپ درخواست کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر صحیح طریقے سے کیا جائے, اتھارٹیز کو لے کر آپ اپنی اپیل کریں, تو انشاءاللہ وائی ناٹ, انشاءاللہ یہ بات ضرور ہوگی. ایک اور پوائنٹ کیا پوچھا تھا انہوں نے, آئی ڈونٹ نو, اور ایک پوائنٹ آپ کا تھا, کوئی اور سوال تھا جی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, جی ڈاکٹر عائشہ پلیز. میرے ذہن سے نکل گیا ایک اور پوائنٹ, انہوں نے کچھ پوچھا تھا. ہم کلوز کرتے ہیں اگر بھول گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم پلیز ان کا بونس کوشچن لے لیتے ہیں جی, وہ بھول گئی ہیں تو ان کا بونس سوال یہ آخری سوال ہوگا. السلام علیکم. میرا نام آمنہ نذیر ہے, میری اکاؤنٹنسی کی پروفیشن ہے. میم آپ کی جو اسپیچ ہے ٹرولی میرے دل کو یہ ہے کہ آج میں ایک ماں ہوں 3 بیٹوں کی, تو آپ نے کی ذکر کیا ہے. میں نے آپ کا سیالکوٹ والا لیکچر بھی سنا تھا, تو میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ میم ابھی جو اتنے بڑے بڑے یہ انسان ماؤں نے پیدا کیے تھے اب بند ہو گئے ہیں, کائنڈلی پلیز بتائیں. 17 دفعہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کیوں ہدایت نہیں آ رہی؟ دیکھیں 1 کروڑ ہیں اسرائیل میں یہودی جو ہیں, اور امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے ادھر ہمیں لیڈرز پیدا کیا تھا اللہ کا نظام لانے کے لیے, اور ہم یہاں بھیک مانگ رہے ہیں. ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وہن میں شکار ہو گئے ہیں. ہماری آپ نے کتنی اچھی بات کی, حلال کوشچن بہت اچھا ہے, لیٹ دیم آنسر. کوشچن مائکس آف کر دیں. ہماری ماؤں کو جگائیں. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے اتنے لیڈرز اور اتنے علماء اور بہترین سے اعلیٰ ترین جو ہے لیڈرز پیدا ہوتے تھے, آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوال تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. مائیں بھی تو ویسی نہیں ہیں, والدین بھی تو ویسے نہیں ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنی شخصیت کی تعمیر کریں عزیز بہنوں, ہمارا تعلق باللہ اسٹرانگ ہو, اور ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, چاہے بارش کے قطروں کے مانند ہمارے گناہ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کو پہل کرنی ہوگی. ہم اگر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ ہے دعا, ففروا الی اللہ, کہ ہم کو اللہ کی طرف دوڑنا ہے, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے, سجدوں میں دعائیں مانگنی ہے, سجدوں میں رونا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چینج لے آئے, ہم کو ویسا بنا دے جیسا وہ ہم کو چاہتا ہے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاک اللہ خیر. بہت کوشچنز ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے رہیں گے, اور ہم آپ سب کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اپنی مہمان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا, اور انشاءاللہ رات کو ایک دفعہ پھر موقع ہوگا دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو سننے کو, اور وہاں بھی بہت سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. استاذہ صاحبہ دعا کروائیں گی, نو فوٹوگراف. پہلے مہمانوں کو جتنا اپنے منظم رہے ہیں, انشاءاللہ پہلے مہمان ہال سے باہر جائیں گے, اور پھر ترتیب سے تھوڑی دیر انتظار کر کے اپنی اپنی ترتیب سے باہر جائے, تاکہ کسی کے لیے, کیونکہ بہت لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دب جائیں گے, ان کو پہلے اٹھنے دیجیے گا. اور پھر انشاءاللہ سب لوگ خیر و عافیت سے گھر جائیں, اور شام کو انشاءاللہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے. تو استاذہ کی دعا کے بعد انشاءاللہ آپ سب مہمانوں کو رخصت کریں گے. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہماری خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف فرما دیجئے۔ الہی ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچ گئے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ الہی ہمیں اپنی نسلوں کی بہترین انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی جو داعیان اسلام اس سرزمین پر آئے ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں ان کی عزت و احترام سے، الہی ان کی کاوشوں کو، اور الہی جو کچھ وہ پیغام دینا چاہتے ہیں، الہی بھرپور دلی توجہ کے ساتھ انہیں سننے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور الہی ان کا اکرام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے، الہی سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتی۔ الہی کچھ بیمار ہیں، الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ الہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں الہی ان کو روزگار نصیب فرما دیجئے۔ الہی جو سودی کاروبار الہی اس کے گھیرے میں ہیں، اے پاک پروردگار اس سود کی لعنت سے انہیں الہی اس دنیا میں ہی جان چھڑانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور الہی لقمہ حرام جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، الہی اس لقمہ حرام سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اس پروگرام کے انعقاد میں الہی جتنی ٹیمز، جتنی آرگنائزیشنز مصروف عمل رہیں، الہی سب کی کاوشوں کو قبول فرما لیجئے، اور الہی مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار اہل اسلام کی، الہی ملک پاکستان کی داعیان اسلام کی حفاظت فرمائیے، اور ان کے اعمال کو قبول فرمائیے، اور انہیں برکتیں عطا فرمائیے، اور الہی لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دیجئے، اور الہی اہل کفر کی جتنی سازشیں ہیں، اور الہی ان کا جتنا پروپیگنڈا ہے، الہی اس کو دھوئیں کی طرح اڑا دیجئے، الہی اسے خاک بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعائیں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔